बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में जो कशीदगी है ये इंटरनेशनल मीडिया की एक टॉप स्टोरी है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में एक तमाशा लगा हुआ है। और कुछ ममालिक ऐसे भी हैं कि जो इस कशीदगी की जो आग है उस पर बाकायदा तेल फेंक रहे हैं, और कुछ हमारे जो मुश्तरका दोस्त हैं वो ऐसे हैं जो कि इस आग पर पानी फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इस्तांबुल में, ये किसी ना किसी तरीके से चलते रहें और इसमें कोई डेडलॉक ना आए और ये बहुत बुरे अंदाज में ख़त्म ना हो। तो मामला जो है वो अभी तक चल रहा है, बल्कि उसको घसीटा जा रहा है। लेकिन ये जो मामला है ये इतना नाजुक है कि इसमें दोनों अतराफ से कुछ लोग जो हैं वो बहुत अहम फैक्ट्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मसलन एक बहुत बड़ा फैक्ट जो कि अफ़गान तालिबान की तरफ से नज़रअंदाज किया जा रहा है वो ये है कि ये पाकिस्तान जो है इसमें हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं, लेकिन ये जो रियासत पाकिस्तान है इसने अफ़गान तालिबान और अफ़गान अवाम की वजह से बहुत से मसाइल का सामना किया है, बहुत से इल्ज़ामात का सामना किया है। अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जब अफ़गानिस्तान में हामिद करज़ई साहब और अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी तो ये दोनों इल्ज़ाम लगाया करते थे कि जो तहरीक तालिबान के सरबराह थे मुल्ला उमर जी वो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं और वो पाकिस्तान में रहते हैं, बल्कि जी कोयटा में जनाब उनका घर भी है। और करज़ई साहब कहते थे कि मैं उनका एड्रेस भी दे सकता हूँ। ये देखें जी, और इनके जो इल्ज़ामात हैं वो मगरबी अखबारात जो हैं वो किस तरह उनको हाईलाइट किया करते थे। मुल्ला उमर हाइडिंग इन पाकिस्तान, ये गार्डियन की एक पुरानी मैं आपको स्टोरी दिखा रहा हूँ। और इसी तरह करज़ई साहब कहते थे कि मुल्ला उमर जो है वो कोयटा में बैठा हुआ है, कोयटा में जनाब वो छुपा हुआ है। और ये पाकिस्तानी अखबारात भी इनके ये बयानात जो हैं उनको शाया करते थे। अब हकीकत क्या थी? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान की जो हकीकत है ये बड़ी दिलचस्प है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब 1994 में अफ़गान तालिबान की तहरीक सामने आई तो पाकिस्तान में जनरल ज़िया उल हक़ की नहीं बल्कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी। और इस हवाले से जो पाकिस्तान में एक तालिबान के सफ़ीर थे मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ साहब, उनकी एक किताब है माई लाइफ विद तालिबान, ये उनकी किताब है। और ये मुल्ला उमर के बड़े करीबी साथी थे। इन्होंने अपनी किताब में बहुत सी बातें लिखी हैं, उसमें एक ये भी है कि जब पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी तो तहरीक तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान में बनी। और 1996 में जब काबुल पर तालिबान ने कब्ज़ा किया तो उस वक्त पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी और 9/11 के वक्त पाकिस्तान में मुशर्रफ की हुकूमत थी। और ये जो हुकूमत थी इसने जब अपनी पॉलिसी तब्दील की और अफ़गान तालिबान के रहनुमाओं को गिरफ़्तार करना शुरू किया तो मुल्ला ज़ईफ़ साहब को भी गिरफ़्तार किया गया। और जो हामिद करज़ई साहब थे वो 9/11 के बाद भी इल्ज़ाम लगाते थे कि जी पाकिस्तान अफ़गान तालिबान को शेल्टर कर रहा है। और अशरफ गनी साहब 2015 में अफ़गानिस्तान के सदर थे, उनको अच्छी तरह पता था कि मुल्ला उमर का ज़ाबुल, अफ़गानिस्तान का एक शहर है ज़ाबुल, कि उनका वहाँ पर इंतकाल हो गया। लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्ला उमर का कराची के एक हस्पताल में इंतकाल हुआ है। बात को मैं लंबा नहीं लेके जाना चाहता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिर जो हक़ाइक़ हैं मुल्ला उमर के बारे में वो किस तरह सामने आए। एक डच जर्नलिस्ट हैं और वो डच जर्नलिस्ट जो हैं उनका नाम है बेटी डैम, उन्होंने फिर एक किताब लिखी और ये किताब मेरे पास मौजूद है, मुल्ला उमर एंड द अननोन तालिबान, ये किताब है जी उनकी। उन्होंने क्या बताया, पाकिस्तान में अभी भी लोगों को नहीं पता। ये बेटी डैम जो है इनको अशरफ गनी की हुकूमत ने उन प्रिजनर्स के साथ इनकी मीटिंग्स करवाई, इंटरव्यू करवाए जो मुल्ला उमर के करीबी लोग थे। और मुल्ला उमर का जब इंतकाल हो गया तो इन लोगों ने मुल्ला उमर को खुफिया तौर पर दफन किया, फिर वो गिरफ़्तार हो गए। उनकी मदद से एक किताब लिखी गई। ये क्या बता रहे हैं कि मुल्ला उमर ने कभी पाकिस्तान में तालीम हासिल की, ना ही 9/11 के बाद वो कभी पाकिस्तान आए। और 2001 से 2013 तक उनका ज़्यादा वक्त ज़ाबुल में गुजरा और उनका ठिकाना ज़ाबुल के गवर्नर हाउस और अमेरिकन बेस के बहुत करीब था। और मुल्ला उमर ज़ाबुल से बैठकर जबार उमरी के ज़रिए अपने साथियों को हदायत देते थे। और 23 अप्रैल 2013 को उनका इंतकाल हो गया। अफ़गान तालिबान ने इंतकाल की खबर छुपाई। इंतकाल के बाद भी अमेरिका और अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान को मुल्ला उमर का सरपरस्त करार देती रही।
کرزئی نے کئی دفعہ امریکیوں کو بتایا کہ ملا عمر زابل میں چھپا ہوا ہے، لیکن امریکن انٹیلیجنس کہتی تھی کہ نہیں، ملا عمر پاکستان میں چھپا ہوا ہے۔ اور پھر بیٹی ڈیم، ایک ڈچ جرنلسٹ جو کہ اب پیرس کی ایک یونیورسٹی میں استاد ہیں، انہوں نے امریکن انٹیلیجنس کو غلط ثابت کیا اپنی کتاب کے ذریعے۔ اب ہم پاکستان اور افغان طالبان آپس میں لڑ رہے ہیں، اور امر اللہ صالح جو کہ سابق افغان انٹیلیجنس چیف ہے، وہ دونوں کی ایسی تیسی کر رہا ہے، پاکستان کی بھی اور افغان طالبان کی بھی۔ اور پاکستان اور افغان طالبان استنبول میں ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ایک اور بھی فیکٹ ہے جو کہ اس کو کریکٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر افغان طالبان نے بہیو نہ کیا تو ہم ان کو تورا بورا واپس بھیج دیں گے۔ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہیڈ لائن آج اخباروں میں لگی ہوئی ہے کہ تورا بورا میں تو افغان طالبان کبھی تھے ہی نہیں۔ اور یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے خود اس کی جا کے وہاں پہ انویسٹیگیشن کی ہوئی ہے، اور ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ تورا بورا سے حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر آج سے تقریباً 3.5 سال پہلے امریکہ نے اسامہ بن لادن کی گرفتاری کے لیے ایک بہت بڑا آپریشن شروع کیا تھا، اور یہ آپریشن اس علاقے کے کچھ مقامی کمانڈروں کی مدد سے کیا گیا، لیکن یہ آپریشن ناکام رہا۔ جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہاں پر اسامہ بن لادن کے 4 ساتھیوں کی قبریں موجود ہیں۔ کمانڈر عبدالقیاس، یہ بتائیے کہ یہاں پر بمباری کس جگہ پہ ہوئی تھی؟ دلته په دې توره بوړه کې دلته سخت بمباریانې وکړې امریکایانو د اسامه بن لادن دلته قرارګاه۔ اس سامنے والے پہاڑ پر اسامہ بن لادن کا مرکز تھا، یہاں امریکہ نے بہت بمباری کی۔ حضرت علی اور حاجی زمان کی مدد سے اسامہ بن لادن کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ پیچھے کی طرف نکل گئے۔ اسامہ بن لادن کے کچھ ساتھیوں کی قبریں دوسرے پہاڑوں پر بھی ہیں۔ تورا بورا کے پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے اتریں تو ایک ایسی وادی آتی ہے جس کے بالکل پچھلی طرف پاکستان کا علاقہ پاڑا چنار ہے، اور اس پاڑا چنار کے علاقے کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر بہت سے عرب مجاہدین گرفتار ہوئے تھے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات ہم پوچھتے ہیں یہاں کے ایک مقامی صحافی منصور اصغر سے۔ جی بتائیے کہ یہ وادی جو ہے، یہ وادی سے پاکستان کا راستہ کتنی دور ہے؟ یہ تقریباً 3 گھنٹے پیدل چلنے والوں کے لیے 3 گھنٹے سفر ہوگا۔ یہ بتائیں کہ یہ جو تورا بورا کے پہاڑ ہیں، یہاں پر مرکز جو ہے وہ اسامہ بن لادن نے بنایا تھا یا اس سے پہلے بنا ہوا تھا؟ نہیں، یہ تو پہلا سے ادھر مقامی کمانڈر تھا، اس کا نام انجینئر محمود تھا، اسی ٹائم سے یہ عرب لوگ ادھر باشندے۔ تو یہ جو تورا بورا میں اسامہ بن لادن کا مرکز تھا، یہ 80 کی دہائی میں بنایا گیا، اور افغان طالبان 1994 میں سامنے آئے، اور کبھی بھی ان کا یہاں پہ کوئی مرکز نہیں تھا۔ تو افغان طالبان بھی کچھ حقائق کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے بھی کچھ حقائق کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تو ایک عوامی رائے جو ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہونا چاہیے، لیکن کچھ حکومتی وزراء جو ہیں ان کا لب و لہجہ ہمیں کافی سخت نظر آتا ہے۔ شاید حالات کی نزاکت کا تقاضا ہے۔ تو اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال اظہر کیانی صاحب، وزیر مملکت برائے خزانہ، اور جناب سینیٹر اون عباس بپی صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ کیانی صاحب، ایک تھوڑا سا میں نے بیک گراؤنڈر آپ کو دیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پاکستان اور افغانستان کے جو مذاکرات استنبول میں چل رہے ہیں، زیادہ امیدیں وابستہ نہیں ہیں، اگر یہ راؤنڈ بھی ناکام ہو جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ مذاکرات ہونے چاہیے یا پھر جنگ ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے میر صاحب، بات یہ ہے کہ ہم تو جی کوئی بھی ملک جس میں جوان شہید ہو رہے ہوں، جس کے شہری شہید ہو رہے ہوں، اور وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہو، اور اس کے پاس ناقابل تردید اور ٹھوس شواہد موجود ہوں کہ دہشت گردی کی جڑ کہاں پر ہے، اور آپ جس سرزمین سے وہ دہشت گردی ہو رہی ہو، آپ اس ادھر کے نظام کو چلانے والوں کے سامنے یہ رکھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یا اس کا آپ کچھ کریں یا ہم کچھ کریں گے، تو اور اس کے بعد اگر وہ کچھ نہیں کرتی تو کوئی بھی ریاست ہو دنیا میں پھر اس کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں رہتا۔ وہ یہ تو نہیں کر سکتی کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہے اور اس کے جوان بھی اور اس کے شہری بھی شہید ہوتے رہیں۔ تو وہ آپشن تو وہ جنگ تو ہم نے لڑنی پڑتی ہے، تو لڑیں گے بھی، لڑتے رہے بھی ہیں، اور آگے جنگ جیتنی بھی ہمیں آتی ہے، اور انشاءاللہ جنگ ہم جیتیں گے بھی، بطور قوم جیتتے آئے ہیں۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جب یہ ہوا تو ہم یہ جب اس کا جواب دیا تو دوسری بارڈر پار سے افغان طالبان نے ہی مطالبہ کیا، درخواست کی کہ سیز فائر کیا جائے، جس کے بعد دوحہ میں پہلے مذاکرات ہوئے۔ اس کے نتیجے میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ہاں کوئی طریقہ کار نکلنا چاہیے، تو استنبول میں اور استنبول میں بات چیت کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا کیا تھا کہ یہ جو ناقابل تردید اور ٹھوس شواہد جو دیے گئے ہیں،
جس پہ سے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے افغان طالبان ریجیم ایک ویریفائیبل ایک میکنزم یا طریقہ کار سامنے لے کر آئے اور ہمیں کنونس کرے کہ وہ اس کے خلاف یا ایکشن لے گی یا ہمیں لینے دے گی. یہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا. بدقسمتی سے پچھلے چند دنوں میں اس میں پیش رفت نہیں ہوئی. حالانکہ یہ مانا گیا کہ دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، مگر ذمہ داری لینے کے بجائے یا اس کے لیے کوئی رستہ آگے اس کو روکنے کے دکھانے کے لیے بجائے آئیں بائیں شائیں ہوئی. اب ایک نیا بات چیت کا ایک سلسلہ، کل تک لگ رہا تھا کہ شاید یہ بات چیت کا سلسلہ نہیں چلے گا، مگر پاکستان نے پہلے بھی دیکھیے امن کو جہاں پر چانس دینے کا موقع ہوتا ہے پاکستان دیتا ہے. آج یہ بات آگے چلی ہے تو آپ کے سوال کا جواب، اور اگین میں تھوڑا سا چونکہ آپ نے ہی بیک گراؤنڈر دیا تو مجھے بھی خیال تھا کہ آپ کے ناظرین کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈر یہ ضروری تھا اور یہ کانٹیکٹ ضروری ہے. بات یہ کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ اگر افغان طالبان رجیم اور ان بات چیت کے ذریعے کوئی سامنے میکنزم نکلتا ہے جو ہمیں کنونسنگ لگتا ہے، جو ہمیں سیریس لگتا ہے، سنجیدہ لگتا ہے، جس سے اس دہشت گردی کی جڑ کو افغان سرزمین سے جو پاکستان میں ہوتی ہے اس کو روکنے کا ایک طریقہ کار نکلتا ہے، جس میں یا افغان طالبان ایکشن لے گی یا ہمیں لینے دے گی، تو اس سے بہتر کچھ نہیں. مگر اگر وہ نہیں ہوتا تو جو ہمیں کرنا پڑے گا اپنی جنگ جیتنے کے لیے اور اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے وہ ہم کریں گے. ہم نے پہلے بھی دکھایا ہے کہ ہم نے کیا ہے، بارڈر پار کرنا پڑا ہے اور آئندہ بھی اگر کرنا پڑا تو یہ ہماری مجبوری ہے. یہ جنگ اگر ہم پہ مسلط ہوگی تو ہمیں وہ جنگ لڑنی پڑے گی اور انشاءاللہ پہلے کی طرح فتح ہوگی جی انشاءاللہ. اور نواز بپی صاحب، آپ کی پارٹی جو ہے تحریک انصاف وہ ہمیشہ سے افغانستان کے ساتھ مذاکرات کی حامی ہے. تو پاکستان نے مذاکرات کی کوشش تو کی ہے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ، ایک دفعہ دوحہ میں، پھر استنبول میں، ابھی بھی کوشش ہو رہی ہے. خدا نخواستہ یہ ناکام ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی کیا پالیسی ہوگی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب ایک تو یاد رکھیے گا جو میری سٹیٹمنٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہے اور ایز اے پاکستانی بھی ہے. میرا بھی اتنا ایک شناختی کارڈ ہے جتنا بیال کیانی صاحب کے، میرا بھی اتنا عشق ہے اپنی فوج اور اپنے ملک سے جتنا ان کا ہے. ہاں میرا عشق عمران خان ہے، اس لیے میں جو ہے نا فوراً میری سٹیٹمنٹ کو ہے وہ ایک دہشت گرد یا ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ کے طور پہ لے جاتا ہے. دنیا کی کوئی بھی جنگ ہو اس پہ ٹیبل پہ آپ کو آنا پڑے گا. الٹیمیٹلی اسرائیل، حماس، فلسطین کا ایشو بھی آپ نے ٹیبل پہ آ کے ریزالو کیا. تو یہ بڑا خوش آئند ہے کہ وہاں ہو رہی ہیں. آئی ایم شیور کہ ساری دنیا کو پتہ ہے اس وقت نیگوسیشن کسی طرف نہیں جا رہی. ہماری ڈائریکٹ کوئی بات نہیں ہو رہی، درمیان میں ایک میڈیٹر ہے جو ایک طرف سے بات سنتا ہے دوسری طرف بات کرتا ہے. وہ چیزیں کسی طرف چل نہیں پا رہی. یہ بات آپ نے ٹھیک کیا ہے کہ ترکی والے جو ہیں وہ پہلے پاکستانیوں سے بات کرتے ہیں پھر جا کے وہ افغانوں سے بات کرتے ہیں. تو جہاں دو سائڈز میں اتنا ایک سخت قسم کی فریکشن ہو وہاں چیزوں کو تھوڑا سا پازیٹیولی دیکھنا کہ شاید کسی انجام تک پہنچے اس وقت مشکل ہے. بٹ ایک چیز میں بار بار کہنا چاہوں گا اور آپ اس چیز کو سوچیے کہ عمران خان صاحب نے آج سے 2 ہفتہ پہلے ایک آفر کی تھی. انہوں نے کہا جی کہ میں اس ایشو کو ریزالو کر سکتا ہوں. لوگوں نے مذاق اڑایا. یاد رکھیے کہ پاکستان کا جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے اس میں جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے اگر ریاست کے بعد تو وہ خیبر پختونخوا کے لوگ اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ اور وہاں کا جو سب سے پاپولر مینڈیٹ رکھنے والا لیڈر وہ عمران خان ہے. نہیں، بلوچستان کا بھی تو بارڈر لگتا ہے افغانستان. اس کے ایشو آپ کا اس وقت جتنا بھی ہے وہ آپ کا کے پی بارڈر کے ساتھ ایشو چل رہا ہے. کورم ایجنسی ہے آپ کی باجوڑ ایجنسی. تھوڑا سا دیکھیں آپ اس کو تسلیم کریں کہ بلوچستان میں بھی جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا بھی افغانستان سے تعلق ہے. لیکن آپ کا کابل کے ساتھ جو معاملات اس وقت ہیں جو آپ نے ایشو ریز کیا ہے پکتیا کے حوالے سے، ننگرہار کے حوالے سے، وہ سارا کے سارا خیبر پختونخوا کے ساتھ بارڈر. اب ایشو یہ کہ آج آپ کا سی ایم کہہ رہا ہے کہ مجھے عمران خان صاحب سے ملنے آپ نے نہیں ملنے دیا. آج وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جرگے میں جا کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور یقین کریں خیبر پختونخوا میں یاد رکھیے وہاں لوگ جرگے کو مانتے ہیں. وہاں پہ بڑے بڑے مشر آئے، جتنے بھی بڑے قبائل تھے وہ اکٹھے ہوئے. اگر آپ نے واقعی اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں آپ خیبر پختونخوا کی حکومت کو ساتھ لیجئے. میر صاحب ہم جانتے ہیں جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے، یہ جو پختون ولی ہے یہ ایک بہت ڈیپ روٹڈ سینٹیمنٹ ہے. اگر آپ کا ٹرسٹ بینیفٹ آپ نے لوگوں کے ساتھ اچیو کرنا ہے تو یہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی ساتھ آن بورڈ کر لیجئے. وہاں پہ جو افغانستان پہ جو پختون ولی کے جو ماننے والے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ زیادہ بہتر فیل کریں گے. اور اگر یہاں کی عوام کا نمائندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہو اور اس نیگوسیشن کا پارٹ بن جائے اور کسی جگہ پہ کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے جس کو افغان طالبان آنر نہیں کرتے اور وہ کل کو پاکستان کا نمائندہ کہتا ہے بھئی افغان طالبان نے ہمارے ساتھ اس بات پہ کیا تھا، اپنی عوام آپ کو بتائے گا جی وہ نہیں کر رہے، اب ہمیں آل آؤٹ ان کے خلاف جانا پڑے. اب اس وقت جو سینٹیمنٹ ہے یاد رکھیے کہ بارڈر کے دونوں سائڈ پہ ایسے قبائل موجود ہیں جو آدھے ادھر اور آدھے ادھر ہیں. جب کبھی اس طرح کا آپریشن ہوتا ہے جس میں یا ادھر کچھ لوگ شہید ہوتے ہیں یا ادھر ہوتے ہیں الٹیمیٹلی ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ کریٹ ہوتا ہے. اس نیگیٹو سینٹیمنٹ کو توڑنے کے لیے آپ کو لوکل پاپولیشن کو آن بورڈ کرنا پڑے گا. خیبر پختونخوا حکومت سہیل افریدی بیچارہ چیخ کے آج بھی 4 گھنٹے میرے ساتھ اڈیالہ کے باہر کھڑا رہ گیا اور ایسے چلا گیا. یعنی کہ چیف جسٹس اسلام آباد کے اس آرڈر کے باوجود اس غریب کو نہیں ملنے دیا. جو انہوں نے بات کی ہے سہیل افریدی صاحب نے وہ بھی میں کیانی صاحب آپ کو سنواتا ہوں، لیکن یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج
آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بھی پشاور میں قبائلی عمائدین کے ساتھ بات چیت کیا اور انہوں نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں چاہتے, بات چیت سے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن سہیل آفریدی صاحب نے اس معاملے پہ کیا کہا, ذرا سنیے. پاک افغان جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ خوش آئند ہیں, لیکن ہمارے خدشات موجود ہیں کیونکہ مین سٹیک ہولڈر یہاں خیبر پختونخوا ہے, خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا کی عوام ہے. ان کو کسی بھی مذاکرات میں یا کسی بھی فیصلے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا. خیبر پختونخوا کے فیصلے ہرگز جو ہیں بند کمروں میں باقی نہیں ہونے چاہیے. ہمیں اعتماد میں لیے بغیر اگر بند کمروں کے فیصلے یہاں امپلیمنٹ ہوگے جس پر نہ عوام کا اعتماد ہوگا اور نہ ہی یہاں کی حکومت کا, تو یہ جنگ کوئی بھی نہیں جیت سکتا. تو بلال کیانی صاحب, اگر یہ معاملہ جو ہے اس کو اتنا سینسٹیو قرار دے رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب, تو ان کو اعتماد میں لے لینا چاہیے, یا تو وہ کنفیوز ہیں یا پھر فیڈرل گورنمنٹ کنفیوز ہے. میر صاحب, سب سے پہلے تو میں ایک بات ابتدائیے میں جب آپ نے پہلا سوال کیا تھا تو آئی تھنک ایک بات بڑی اہم ہے, ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ جو ہمارے برادر ممالک ہیں قطر اور ترکی, ان نے جو کردار ادا کیا ہے اس کا آئی تھنک ہمیں شکریہ ادا ہم کرتے بھی رہے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ انڈیا کی کوشش ہے کہ ہم لڑیں. نہیں دیکھیے جی, کوئی بھی برادر ان کی بھی یہی خواہش ہے نا جی, ہم اپنے خطے میں امن چاہتے ہیں اور ہمارے دوست ممالک اگر اس میں کردار ادا کرتے ہیں تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور سراہنا چاہیے. اور آج اگر وہاں پہ مذاکرات جاری ہیں, ایک ہمیں لگ رہا تھا کہ کل یہ سلسلہ رک گیا, تو اس میں ہمارے برادر ملک ٹرکی اور دیگر اور ہمارے برادر ممالک کا ایک کردار ہے, تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. دیکھیے دوسری بات یہ میر صاحب, میں پھر سے کہوں گا اور میں آتا ہوں ان کی بات پہ, اور جب یہ اون صاحب نے بات کی تھی, بات یہ کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ بات چیت سے حل ہو, مگر اگر بات چیت ہو رہی ہے نا جی, اگر بات چیت میں حل نہ نظر آ رہا ہو اور بات چیت بے نتیجہ نکلے, یا بات چیت کے نتیجے میں دوسرا فریق آپ کو کہے کہ میں نے نہیں کچھ کرنا, تو پھر آپ نے اپنے تحفظ, اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے اور آپ نے اپنی جو یہ شہادتیں کا سلسلہ چل رہا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی ازالہ تو ہے نا جی. یہ جو قرض ہے ہمارے اوپر, یہ ہم نے بطور قوم, ہم نے اس کو, کوئی بھی ریاست اپنے دفاع کے لیے جو کام کرنا پڑتا ہے پھر وہ کرتی ہے. دوسری بات یہ میر صاحب, اب دیکھیے ہم جب اس طرح کے سنجیدہ ایشوز کرتے ہیں نا, تو میں پھر یہ نہیں کہنا چاہتا, مگر یہ پھر مجبوری بن جاتی ہے فیکٹس اسٹیٹ کرنے کے لیے. ابھی ریسنٹلی ان کو دعوت دی گئی تھی یہیں پہ اسلام آباد میں ایک میٹنگ میں, جس میں پرائم منسٹر بھی تھے, آرمی چیف بھی تھے, دیگر چیف منسٹرز تھے, وہاں پہ دیگر قومی امور ڈسکس ہوئے بشمول سیکیورٹی امور. یہ نہیں آئے. جعفر ایکسپریس حملے کے بعد پی ٹی آئی کو دعوت دی گئی تھی, 3-4 گھنٹے کے پر محیط ایک نشست ہوئی تھی ان کیمرہ قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر, یہ لوگ نہیں آئے تھے. پہلگام واقعے کے بعد ایک میڈیا بریفنگ ہوئی تھی, ان کو دعوت دی گئی, یہ لوگ نہیں آئے تھے. مذاکرات کا ایک سلسلہ ایاز صادق صاحب کی صدارت کے اوپر میں شروع ہوا تھا, اس سے یہ اٹھ کے چلے گئے تھے. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں انگیج کریں, اور جب اس کا ایک سنجیدہ فورم ود آل اسٹیک ہولڈرز فراہم کیا جاتا ہے کہ آپ آئیں وہاں پر بات کریں, اپنا موقف دیں, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, آپ دلیل دیں, آپ بحث کریں, آپ وہاں پر نہیں آتے اور آپ پھر اس طرح کھڑے ہو کے میڈیا پہ بات کرتے, تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. الٹا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار اس دہشت گردی کی جنگ میں, جس میں یہ شہادتیں ہمارے جوانوں کی ہو رہی ہیں, آپ اس میں الٹی باتیں کرتے ہیں, 180 ڈگری اپوزٹ باتیں کرتے ہیں جو ہماری ریاست کر رہی ہے اس جنگ کے حوالے سے. آپ اس کے اندر کنفیوژن پیدا کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ اس کے اندر ایک حصہ ڈالیں, نیریٹو میں بھی حصہ ڈالیں, اور عملی طور پر بھی بطور حکومت لا اینڈ آرڈر اپنی انفورسمنٹ ایجنسیز کو استعمال کریں. آپ نہ صرف ادھر وزن نہیں ڈالتے, نہ آپ اس طرف فوکس بھی نہیں کرتے. ہمیں تو آپ کو ہی میٹنگز کرتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کیا کر رہی ہے. نہ علی امین گنڈا پور صاحب نظر آتے تھے, نہ یہ نظر آتے, نہ مجھے میں نے کبھی اڈیالہ سے بات سنی ہے کہ یار خیبر پختونخوا میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا قیام, یہ کیا کام کر رہے ہیں. تو آپ نے سنجیدگی دکھانی ہے, تو ان سب رویوں میں آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. آپ کی طرف سے کوئی کنسٹرکٹیو بات آئے گی قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, یا خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی طرف سے, ہم اس کو ویلکم کریں گے. یہ ہم سب کا اجتماعی مسئلہ ہے. کیا سہیل آفریدی صاحب کنفیوز ہیں؟ اچھا میر صاحب, ویسے نا سہیل آفریدی کے اوپر, بیچاروں کے اوپر جو یہ بے جا قسم کا کریٹیسم پہلے دن سے ہے, پہلی پریس کانفرنس سے لے کے اس کے بعد جتنے وفاقی وزراء ہیں, رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ, میرے خیال میں حکومت خود جو ہے نا میل انٹینشنز کا شکار ہے, کنفیوژن کا شکار ہے. اب کل قرم ایجنسی جو ہمارے 6 شہداء جو وہاں پہ ہوئے, قرم ایجنسی سہیل آفریدی خود گیا, اور آج میرے سامنے اڈیالہ کے باہر پریس کانفرنس اس سے پہلے وہ جو ایک پولیس افسر ایس پی صاحب شہید ہوئے, ان کے گھر بھی گئے. ٹھیک, سو وہ اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کر, آج اس نے اڈیالہ میں سب کے سامنے کہا, اس نے کہا جی مجھے دہشت گرد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ ملک بھی میرا ہے, یہ فوج بھی میری, جو عمران خان صاحب کہتے تھے. میر صاحب آپ یہ بتائیں, 3 سال کی ہماری حکومت بھی رہی ہے, ہم اتنے اگر ناہنجار تھے, اتنے بے عقل تھے, ہمارے دور میں پھر اتنا پیس کیسے تھا, اتنا امن کیسے تھا؟
ایشو یہ کہ انٹینشنز کی بات ہے. انٹینشن آپ نے پاک انڈیا وار ہوئی ہے, پاکستان انڈیا, آپ نے ہمارا رول آئیڈینٹیفائی کیا, پوری پاکستان کی عوام باشمول پاکستان عمران خان صاحب اور تحریک انصاف آپ کے پیچھے یکجا کھڑے تھے. آپ نے افغانستان کے اوپر ابھی آپریشن کیا, ہم آپ کے ساتھ تھے, ہمارے شہداء ہیں, شہداء کے اوپر ہمارے ساتھ کی بلیک میلنگ نہ کی جائے, کیونکہ جب شہداء کا نام لیا جاتا ہے ہمیں سمجھا جاتا ہے بھئی وہ ہمارے لوگ ہیں, وہ ہمارا خون ہے, وہ ہمارے پاکستانی ہیں. لیکن جب ہم کو سجیشن دیتے ہیں, اور سجیشن کیا ہے, ایک سٹیک ہولڈر اور بڑھا دیں. خیبر پختونخوا کا ایک شخص جو بار بار چیخ کے کہہ رہا ہے, آپ سہیل افریدی کو بولا, ایک منٹ سر, کور کمانڈر پشاور اگر سہیل افریدی کو آ کے ملتا ہے جی تو کیا یہ گڈ سائن نہیں ہے؟ اٹس اے گڈ سائن, وائی ناٹ, ہی از سپوز. دیکھیں اس نے ایسے کہا اسے کہ باقی اداروں کے لوگ ملتے ہیں, وہ بھی آ کے ملے, اور ملنا بھی چاہیے, اور اس پہ بات کرنی چاہیے. دیکھیں الٹیمیٹلی جو لوگ شہید ہو رہے ہیں, چاہے وہ لوکل عوام ہیں, چاہے ہمارے شہداء ہیں, نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں ایک سٹیک ہولڈر ہوں, حضور اس جرگے میں, اس پنچایت میں مجھے اس کا حصہ بناؤ, میں آپ کو اسٹرینتھن کروں گا. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں, انٹن انلیس آپ اس میں پشتون لوگوں کو شامل نہیں کریں گے, یہ منطقی انجام پہ نہیں پہنچے گا. خواجہ آصف کی جو آج کی سٹیٹمنٹ ہے, ایک ذہی شعور انسان سے پوچھیں, اس سٹیٹمنٹ کے بعد چیزیں جہاں پہ نیگوسیشن پہلے ایک فرکشن کا شکار ہے, یہ کسی اچھی طرف جا سکتی ہیں. اگر آپ نے جنگ ہی لڑنی ہے, وہ ایک الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک اچھا پوائنٹ ثابت کیا, جس طرح کی وہ جو فوٹیجز آئے تھے. دیکھیں اون صاحب, اگر آپ خواجہ آصف صاحب کی جگہ پہ ہوں, آپ سے سوال پوچھا جائے جی کہ افغانستان کا طلوع ٹی وی کہہ رہا ہے کہ اگر اب آپ نے ایکشن لیا, کاروائی کی, تو ہم ڈائریکٹ اسلام آباد پہ اٹیک کریں گے, تو وہ تو یہ جواب دے گا. یس اٹس اے ویری, اس کے اگر یہ سٹیٹمنٹ ایسی آتی تو شاید میری سٹیٹمنٹ, لیکن میں ساتھ ایک ایڈ کرتا کہ نیگوسیشن کو پھر بھی وقت دینا چاہیے جب تک دو پارٹ. دیکھیں پہلی بات میں اپنی نیشنلٹی میں پہلے پوائنٹ کرتا, خبردار اگر تم نے کیا میں جواب دوں گا بالکل. ساتھ ہی میں اسی لفظ میں اسی سانس میں ایڈ بھی کرتا کہ یس اب نیگوسیشن مذاکرات کو چانس دینا چاہیے. 1500 کلومیٹر کے بارڈر کے اوپر کب تک ہم یہ فرکشن لے کے چل سکتے ہیں؟ ہماری وہاں ٹریڈ چل رہی ہے, ہمارے پاکستانی ادھر جاتے ہیں, وہاں سے افغانی پاکستان کو آتے ہیں. 40 لاکھ لوگ آپ یہاں پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کی زمینیں ہیں, جن کے ٹیوبویلز ہیں, جن کی دکانیں ہیں, جن کو آپ نے پش کر کے اس سائٹ پہ بھیجنا ہے, جس کو 12 آپ کے اداروں نے. تو آپ کا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے. ہم مانتے ہیں ہونی چاہیے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ اس میں ہمیں سٹیک ہولڈر بنا. آپ صرف اس سٹیٹمنٹ پہ کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے اس چیز کا پارٹ ہونا چاہیے, کیونکہ عمران خان صاحب کو ہم پسند نہیں کرتے, کیونکہ اون بفی جو ہے نا تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتا ہے, مجھے اس کی بات اچھی نہیں لگ رہی. ایٹ ہارٹ بیال کینی صاحب اس کو مانیں گے کہ سہیل افریدی کے آنے سے یا خیبر پختونخوا کی حکومت کے آنے سے آپ کے یہ مذاکرات بہتر ہوں گے, سسٹینیبل ہوں گے, اور شاید اس میں جو کہیں پہ کوئی لچک آئے گی تو کل کو اگر آپ کی حکومت ہو اور کوئی صوبے کا چیف منسٹر کہے کہ جی یہ جو وفاقی حکومت کسی سے مذاکرات کر رہی ہے, اس میں مجھے بھی سٹیک ہولڈر بنائیں, تو آپ بنائیں گے؟ اگر اس میں میرے پاکستان کا فائدہ ہے, میری پاکستانی افواج کا فائدہ ہے, میرے بارڈر کے اوپر میری سینکٹیٹی کا ایشو ہے, ڈیفینیٹلی وہ جو شخص جس صوبے کا بھی ہے, میرا پاکستانی ہے, میرے بھلے کے لیے کہہ رہا ہے, اگر اس کمرے میں ایک نکر کے اوپر اس کو بٹھا بھی دوں گا اور 2 لفظ میں اس کے بھی سن لوں, شاید عقل صرف اسلام آباد میں نہیں بستا, ذی شعور صرف پاکستان مسلم لیگ نون میں نہیں بستے, ہم بھی کچھ نہ کچھ کسی سے آپ کو کہیں نہ کوئی ایڈ اپ کر سکتے ہیں. اچھا, اب کیانی صاحب سے میں بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے اون عباس بپی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ جو استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات ہو رہے ہیں, تو اس میں چیف منسٹر کے پی کے سہیل افریدی صاحب کو بھی ایک فریق کے طور پہ شامل کیا جانا چاہیے. بلال اظہر کیانی صاحب, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں اون صاحب ہمیشہ بات بڑی لمبی چوڑی کرتے ہیں اور تیزی سے کرتے ہیں, تو انہوں نے لمبی چوڑی بات کی, مگر میں نے ان کی بات سے پہلے چند واقعات آپ کے سامنے رکھے جہاں پہ ان کو دعوت دی گئی, سہیل افریدی صاحب کو دی گئی, تو انہوں نے اس سارے میں یہ نہیں بتایا کہ اس میں وہ کیوں نہیں آئے. دیکھیے اس مذاکرات کے عمل سے پہلے دوحہ کی میٹنگز اور استنبول کی میٹنگ سے پہلے ہی پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ بلائی تھی, جس میں سارے صوبوں کے چیف منسٹرز بھی موجود تھے, فیلڈ مارشل بھی موجود تھے, اور ان کو بھی دعوت دی گئی تھی. سہیل افریدی صاحب اس میں نہیں آئے. وہاں پہ سیکیورٹی کے معاملات بھی ڈسکس ہوئے, وہاں پر وہ یہ بات بھی کر سکتے تھے. تو آپ کو موقع دیا گیا, آپ کو دعوت دی گئی آ کے یہی بات کرنے کے لیے جس میں آپ چیخیں مار رہے ہیں کہ ہمیں شامل کریں. آپ کو دعوت دی گئی اس شمولیت کے لیے, آپ نے اس دعوت کو ٹھکرایا سستی سیاست کے لیے, جو آپ عرصہ دراز سے کرتے آ رہے ہیں. یہی ذہنیت تھی آپ کی بالا کوٹ حملے کے بعد بھی, جب انہوں نے ذکر کیا کہ جی ہمارا دور بڑا اچھا تھا. بالا کوٹ حملے کے بعد عمران خان کی انا نے اس کو اجازت نہیں دی کہ وہ اس کمرے میں بیٹھ سکے جہاں پہ شہباز شریف صاحب بطور لیڈر آف دا اپوزیشن آئے. اس ٹائم پہ بھی ان کو قومی سلامتی نظر نہیں آئی. نہیں سر دیکھیے میر صاحب, یہ اہم بات ہے جی, جعفر ایکسپریس کے حملے کے بعد یہ نہیں آئے. اس کے اندر 4-5 گھنٹے یہی تھا کہ ایک اوپن آنیسٹ کینڈیڈ گفتگو کریں,
سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے سیکیورٹی معاملات کے اوپر, اسی دہشت گردی کے اوپر. آپ ان جگہوں پر نہیں آتے, پھر آپ آ کے یہ بیانات دیتے ہیں, کبھی ٹاک شو پہ, کبھی پریس کانفرنس کر کے. آپ اپنی ذمہ داری سے بھاگتے ہیں اور پھر آپ آ کے یہاں پر آ کے ٹی وی پر سیاست کرتے ہیں. یہ اس طرح کام نہیں چل سکتا. آپ ادھر کم باتیں کریں, آپ کو جب وہاں پر دعوت دی جاتی ہے, بلایا جاتا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ کسی پر احسان نہیں ہے. بطور خیبر پختونخوا حکومت بھی, بطور مین اپوزیشن بھی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو آپ اس ہپوکریسی سے باہر نکلیں. یہ ہپوکریسی ہے یہاں پر آ کے یہ باتیں کرنا, اور ان فورمز پہ جہاں پہ ایکچولی آپ کو اسی کام کے لیے دعوت دی جاتی ہے ادھر نہ آ کر, یہ آپ بالکل, یہ غیر سنجیدہ رویہ ہے اور اس طرح یہ نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ اب ایک بڑا اہم سوال ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے سہیل افریدی صاحب کو بھی بلایا اور بھی کئی دفعہ آپ کو بلایا, آپ لوگ نہیں آتے. تو آپ ایک دعوت پہ تو جاتے نہیں ہیں, لیکن کہتے ہیں جی ہمارے سے بھی بات کریں. دیکھیں, پہلی بات یہ جو بد اعتمادی کی جو فضا ہمارے درمیان ہے وہ کس نے قائم کی تھی؟ جس دن خان صاحب نے, جس دن سہیل افریدی کا نام خان صاحب نے نومینیٹ کیا تھا, اس دن سب سے پہلے وفاقی وزراء نے کیا سٹیٹمنٹ دی؟ یہ دہشت گرد ہے, اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں, یہ تو فلانی جگہ سے آیا. پہلے آپ نے یہ کیا. دوسرا, جب اس نے کہا مجھے اپنے لیڈر سے ملاقات کرنی, آپ نے ملاقات سے منع کر دیا. تیسرا, آپ نے الزام لگایا کہ یہاں پہ بلٹ پروف گاڑیاں کھڑی ہیں, کچھ 4 پرانی اقوام متحدہ کی جو 20 سال پرانی ہے, جس کے اوپر شاید ایک پسٹل جو ہے وہ گولی پیئرس کر جائے. یہ نہیں لینے آیا, ہم نے بلوچستان گورنمنٹ کو دے دی, ہم اس کی حکومت نہیں بننے دیں گے. دیکھتے ہیں ووٹ کیسے لیتا ہے اعتماد کا. وہاں پہ یہ آپ نے ایک بد اعتمادی کی فضا پیدا کی. اس نے ریاکشن دیا کہ جب تک میرے لیڈر سے میری ملاقات نہیں ہوگی میں اس وقت آپ سے بات نہیں کروں. پوائنٹ بڑا سمپل ہے. ایک ایسے صوبے کا وزیر جس کی کیبنٹ نہیں ہے, جو پہلے دن آ رہا ہے, وہ اپنے لیڈر کے پاس جا کے بات, تو کیبنٹ بن رہی ہے نا, ملوا دیتے ہیں. آپ ہمارا منہ بند کریں, اس کو بھیجیں, وہ کابینہ مکمل کرے, وہ آگے آگے خان سے گائیڈنس لے کے آگے چلنا شروع کرے. آپ اپنے سٹیپس کو نہیں دیکھتے, آپ نے اس کے ایکشن کو جج کرنا شروع کر دیا. واٹ از سپوز ٹو ڈو؟ آپ تو جناب, آپ کے پیچھے تو ساری طاقتیں کھڑی ہیں. اچھا, اب آپ بھی ایک بات کرتے ہیں اور کیانی صاحب بھی ایک بات کرتے ہیں, اوپر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. لیکن دہشت گرد جب ہم پہ گولیاں چلاتے ہیں, ہم پہ وہ راکٹ مارتے ہیں اور ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو شہید کرتے ہیں, تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نون لیگ کا تھا, یہ پی ٹی آئی کا تھا, یا یہ پیپلز پارٹی کا تھا. سویلینز بھی مارے جاتے ہیں. تو یہ ایک قومی بیانیہ نہیں بن رہا. یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر ہے, اس پہ کوئی بیانیہ نہیں بن رہا. پارلیمنٹ میں بھی بحث نہیں ہو رہی. صاحب, یہی تو پوائنٹ میں بار بار کر رہا ہوں, جس کو بیال کیانی صاحب ٹوسٹ کر کے نا پھر پی ٹی آئی اور وہ پولیٹیکل اس میں اینگل دیکھنا شروع. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات انشاءاللہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, آپ کو اعتماد میں اسٹیک ہولڈر کو لے کے ایک نیشنل نیریٹو بنانا پڑے گا. اور اس کا سب سے بڑا آپٹکس جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے 4 کروڑ لوگ ہیں. ان کو یہ باور کرانے کے لیے وہاں حکومت کو سے آ کے بات کریں, وہاں کے عوام سے بات کریں, جرگوں کو بلائیں اور ان کو کہیں کہ یہ ہمارے آرمی چیف نے ایک جرگے سے خطاب کیا نا پشاور. اچھی بات ہے, ایک پازیٹو سینٹیمنٹ ہے, لیکن کیا ہی بہتر ہے کہ یہ جو ایک آپ کا سپوکس پرسن ہے, آپ دیکھیں جو سی ایم کے پی وہ کون ہے, وہ 4 کروڑ لوگوں کا نمائندہ ہے یا نہیں ہے. الٹیمیٹلی کہیں بھی مانے نہ مانے وہ عمران خان کا نمائندہ. چلے آپ ان کو جواب دے دیں. میں صرف ایک بات کروں, عمران خان صاحب کی آپ کی نفرت جائز, لیکن عمران خان وہ شخص ہے کہ آپ کا کوئی بھی بیانیہ, کوئی بھی نظریہ جو خیبر پختونخوا میں, آپ اس کو آن بورڈ کریں, اس کو تقویت ملے گی. اور کہیں پہ کوئی ایسا بینچ مارک جو آپ نے سیٹ کر دیا ہے, کوئی اس کو کہیں کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے, لوگ ریزنٹمنٹ میں آئیں گے, یار یہ خان کے ساتھ کمنٹ کو ہم نہیں چلتے. صاحب, ایک میٹنگ کا سوال ہے سر نہ آنے کے بہانے آپ نے ڈھونڈنے ہوں تو 100 بہانے ہیں. جعفر ایکسپریس کے حملے کے بعد دیکھیے سر یہ جو میٹنگ ہے سر پہلے ہوتی رہی ہے, سہیل افریدی کی اور عمران خان کی میٹنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ حامد میر صاحب, آپ ایک صوبے کے سی ایم, آپ کے پاس حکومت ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, بم پھٹ رہے ہیں, آپ نے ہر وقت بہانے ڈھونڈنے ہیں کسی. اب وہ 10-12 منسٹر تو بنا رہے ہیں. نہیں سر, بات یہ نہیں ہے میر صاحب, اس سے پہلے علمین گڈھا پور صاحب بھی یہی تھے. یہ ذہنیت ہے. بالا کوٹ حملے کے بعد عمران خان خود کمرے سے اٹھ کے چلے گئے تھے کہ میں سیکیورٹی بریفنگ میں نہیں بیٹھوں گا, کیونکہ میری انا مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھوں. آپ کی آج تک وہی ذہنیت چل رہی ہے. جعفر ایکسپریس حملے کے بعد ایگزیکٹلی وہ فورم تھا جہاں پہ یہ آ کے ایگزیکٹلی اپنے موقف پیش کرتے بطور جماعت اور بطور اپنے صوبے کے ایگزیکٹو ہوتے ہوئے خیبر پختونخوا کے. یہ نہیں آئے وہاں پر. اب ریسنٹلی اسی کام کے لیے دعوت دی گئی ہے, مگر پھر سے آپ بہانے سن رہے ہیں نہ آنے کے. آپ کے وہ ایشوز اپنی جگہ, اس کے میرٹ ہو سکتے ہیں, ڈی میرٹ ہو سکتے ہیں, مگر ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کی پرائمری ذمہ داری ہے یہاں پر ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے, جب سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر میٹنگ بلائی جاتی ہے اسی کام کے لیے جس کے لیے آپ آج کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان سے مشاورت کی جائے, ہمیں بلایا جائے, پھر بہانے نہ دیں, اس میٹنگ میں آئیں, بات کریں, جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں کریں, مگر آپ قومی اسمبلی کے فلور پر نہیں آتے جب آپ کو بلایا جاتا ہے. یہ ان کیمرہ سیکیورٹی بریفنگ کے لیے جعفر ایکسپریس کے حملے کے بعد ایپیکس کمیٹی کی اجلاس ہوتے ہیں, تو وہاں پہ آپ مزمل اسد صاحب کو بھیج دیتے ہیں. تو آپ خود سنجیدہ نہیں ہیں, اس پہ آپ کو غور کرنا ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ کی مرضی سے نہیں چل سکتی, یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. آپ کو ہر چیز کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کرنا ہوگا.
آپ کے پولیٹیکل ایشوز ہو سکتے ہیں, اس کے بعد ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں, مگر لرن, اگر آپ نے ابھی تک یہ نہیں سیکھا کہ اس کے وہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے, آپ کے پاس ایک ریاستی ذمہ داری ہے, ایک حکومتی ذمہ داری ہے, اس کے اپنے تقاضے ہیں, آپ کے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اندر جو قومی ایشوز ہیں اس کے اپنے تقاضے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اپنے تقاضے ہیں. اگر آپ نے ہر چیز کو ہر وقت خود گڈمڈ رکھنا ہے اور ایک دو چیزوں کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے, تو پھر کسی اور پہ الزام نہ لگائیں کہ ہمیں شامل نہیں کیا جا سکتا. آپ پھر کنڈیشنز لگا کے ہر چیز سے بھاگتے رہیں, آپ کو کوئی بار بار گھسیٹ کے لا نہیں سکتا. میر صاحب ایک سوال پوچھوں, ہمیں چھوڑ دیں عمران خان صاحب کو, تحریک انصاف کو, سہیل افریدی کو. آپ کو یہ پتا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا, خیبر پختونخوا کے لوگ چاہتے کیا ہے, وہاں سینٹیمنٹ کیا ہے, ان میں کتنا غصہ ہے, کس پہ کتنا غصہ. You need to check the pulse. جو بات آپ You کریں, need to understand. خیبر پختونخوا کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات سے مسئلہ حل کیا جائے, تو اسلام آباد اور پنجاب اور سندھ اور بلوچستان میں بھی یہی صورت ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ ان کو مسئلہ, آپ سہیل افریدی کو مائنس کر دیں, خان صاحب کو بھول جائیں, تحریک انصاف. آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو سٹیک ہولڈر سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ دس از دا کوشچن سر. چیف منسٹر اگر عوام سمجھتا تو وہ بلال کیانی صاحب اس کے وہ میٹنگز میں آنا شروع کریں, کیانی صاحب اگر وہاں 4 کروڑ لوگوں نے عمران خان, سہیل افریدی وہاں کی حکومت کو ووٹ دیا ہے, تو وہ اس کا سٹیک ہولڈر وہ ہیں. اچھا, سٹیک ہولڈر میٹنگز میں آئے. سو دس از دا پوائنٹ, سٹیک ہولڈر میٹنگ میں سٹیک ہولڈر آ کے آواز بنے, اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک شخص کی رہائی کی بات نہ کریں, وہ آ کے اپنی ذمہ داری پوری کریں. اگر سی ایم کو اڈیالہ جیل کے باہر 4 گھنٹے زمین پر بٹھا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بے توقیری کی جائے, تو پھر آپ نے کی بات ہے نا, آپ کے ایک شخص کی رہائی کی بات ہے, پھر خیبر پختونخوا کی عوام اور دہشت گردی کی جنگ کی تو بات ہی نہیں رہی. صاحب اپنی باری پہ پھر آپ اور آپ کی میں انٹرپٹ سر, میری پوائنٹ. سو اف دا پوائنٹ از کہ اگر آپ ایک سی ایم کو 4 گھنٹے وہاں بٹھاتے ہیں تو اس کی بےزتی سی ایم کی نہیں ہے, وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی ہے. سو اگر یہی کام اگر اس کے ساتھ کریں گے, what do you expect, وہ آپ کے پاس کیوں آئے گا؟ مجھے آپ عزت دینا سیکھیں سر. بات کو آپ دونوں اس وقت بہت اچھے لگ رہے ہیں, اس لیے کہ آپ اختلاف کر رہے ہیں, اونچی آواز میں بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ بڑی تہذیب کے ساتھ اور بڑے سویلائزڈ ڈیسنسی کے ساتھ آپ اختلاف کریں. اس پہ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھنے والے بھی جو ہیں وہ آپ سے امپریس ہو رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. یہ میں نے وقفے سے پہلے جو بلال کیانی صاحب کو اور اون عباس بپی صاحب کو اپریشیٹ کیا, میں بہت نیک نیتی کے ساتھ اپریشیٹ کر رہا تھا, کیونکہ وہ دونوں پڑھے لکھے ہیں اور نوجوان بھی ہیں اور بڑے ڈیسنٹ انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر رہے تھے. یہ اسی طرح اختلاف رائے ہونا چاہیے, کیونکہ سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ جو سینئر رہنما ہیں وہ تھوڑا سا سخت لب و لہجہ اختیار کر لیتے ہیں. یہ ان کا رائٹ ہے, کسی بھی قسم کا لہجہ اختیار کرنا ان کا رائٹ ہے, لیکن جب نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں ذرا ڈیسنسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو پھر ایک فرق بھی نظر آتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب عام طور پہ بہت ہی مہذب انداز میں اختلاف کرتے ہیں, لیکن آج انہوں نے ایک جلسے میں کیا انداز اختیار کیا, ذرا سنیے. ہمارے مساجد کے ائمہ کو 10,000 روپے سے خریدنے کی کوشش کر رہی ہے. محترمہ جان لو, یہ تجربہ خیبر پختونخوا میں ہوا تھا اور 6-7 سال پہلے اس وقت بھی 10,000 روپے تھے, اور آج مولوی کے لیے وہی 10,000 روپیہ. کوئی شرم آنی چاہیے تمہیں. یہ 10,000 روپیہ اس اسٹیج سے میں پورے مکاتب فکر اور تمام مدارس کی طرف سے آپ کے منہ پر مارتا ہوں. یہ اعلان کیا تھا چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا جی میں آپ کے منہ پہ مارتا ہوں. اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی جو قومی سیاست ہے آنے والے دنوں میں اس میں مزید تلخیاں جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں. اور ایک اور معاملہ جو ہے جس پہ کہ انتظار کر رہے ہیں کچھ ہمارے سیاستدان کہ اس پر بھی پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے, وہ ہے جی کہ غزہ میں پاکستانی فوج بھیجنی چاہیے نہیں بھیجنی چاہیے. تو بلال اظہر کیانی صاحب آپ نہیں سمجھتے یہ بھی ایک سینسٹیو ایشو ہے, اس پہ بھی پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے؟ یہ دیکھیے میرا خیال ہے یقیناً جی آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو جب سے بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی ہے اور جنگ ہم پر مسلط ہوئی اور ہم جیتے, تو پاکستان نے اپنے آپ کو ڈپلومیٹکلی گلوبل سطح پر اپنے آپ کو بڑے طریقے سے ہم نے مینیج کیا, اور الحمدللہ اس کی ہمیں بہتری آپ کے سامنے نظر آئی ہے. اور امن غزہ میں بھی امن کے لیے جو کردار پاکستان نے ادا کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے, اور الحمدللہ ایک اس میں ہماری ایک اہمیت ڈپلومیٹکلی مڈل ایسٹ میں بھی بڑھی ہے, آپ نے دیکھا ہے, یہ بھی دیکھا ہے. تو دیکھیے آگے بھی جو ہم کردار ادا کر سکتے ہیں امن کے لیے وہ کریں گے, مگر میرے خیال سے جو سوال آپ نے کیے اس کے اوپر ہمیں بڑی احتیاط سے بات کرنی ہوگی, اور اس کے اوپر کوئی حتمی بات کرنا ابھی پریمیچور ہے.
مگر یقیناً دیکھیے سارے تقاضے مد نظر رکھ کے اور بالخصوص جو ہماری عوام کا ایک محبت ہے غزہ کی کاز کے ساتھ، کشمیر اور غزہ کی کاز ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں جی یہ ہماری رگ رگ میں ہے اور یہ بالکل سامنے ہے. مگر بالکل جی دیکھیے جب بھی یہ معاملہ ہوگا تو سارے اس کے جو پہلو ہیں اس کو مد نظر رکھ کے، اس کی سینسٹیوٹیز کو مد نظر رکھ کے، اس کے سارے فیکٹرز دیکھ کر ہی بڑی سنجیدگی سے اور اسی فہم و تفہیم کے ساتھ اس کے فیصلہ کیا جائے گا. جس طرح آپ نے بقیہ ہماری ڈپلومیٹک فیصلے دیکھے ہیں، جس طرح ڈیفنس اور ڈپلومیٹک دونوں محاذ پر آپ نے پچھلے 1.5-2 سال سے اس حکومت کو دیکھا ہے ڈیل کرتے ہوئے، کنڈکٹ کرتے ہوئے اور بہتری دکھاتے ہوئے، انشاءاللہ اسی طریقے سے اس معاملے کو بھی انشاءاللہ آگے. جی آپ کا اس معاملے میں کیا خیال ہے جی؟ میر صاحب بہت سمپل سا پوائنٹ آف ویو. پہلے تو اس بات پہ ساری پوری دنیا جو امت مسلمہ اس پہ خوش ہے کہ چلو ایٹ لیسٹ کچھ عرصے کے لیے کسی بھی طریقے کا ایک امن تو آیا. لیکن میرے 2-4 اس کے اوپر بہت شدید ریزرویشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کسی ایسی فورس، ہماری فورسز کو کسی ایسی فورس کا حصہ بنانے والی ہے جس کو لیڈ کوئی ایسا شخص کرے گا جس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا کہیں ٹینٹڈ ہے، اینڈ آئی مین ٹونی بلیئر کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ اس قسم کی کسی فورس کو ہیڈ کرنے جا رہا ہے تو اس فورس کے وہاں پہ مقاصد کیا ہوں گے؟ اگر کہیں مقصد یہ ہے کہ ہماری فورس یا ہمارے پاکستان کے افواج کے عوام وہاں پہ جا کے حماس کی ڈس آرممنٹ کا کہیں پارٹ بن رہے ہوں گے، تو یہ سب ایسی چیز ہے جس کو میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ پارلیمان میں، سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں لے آئیں، ڈسکس کر لیں. اگر تو وہ پیس اور امن کے لیے ہے، اور بعد میں وہ تو ہم افریقہ کے بہت سارے ممالک میں ہماری افواج جاتی رہتی ہیں، وہ تو بڑا زبردست ہے. اگر وہ تو پیس کے لیے پھر تو زبردست ہے، لیکن اگر اس سے پہلے ٹونی بلیئر کے نیچے کسی ایسے پیکٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں تو یقین کریں ہر ایک نوجوان جو یہاں سے ایسے کو بنے گا، مطلب مجھے وہ عشق ہے اپنے نوجوان سے، اپنے فوجی سے عشق ہے یار. ایسا معاملات نہ ہو جائیں کہ ایک سائڈ پہ اسرائیل ہو اور دوسرے سائڈ پہ ہم حماس کے ساتھ معاملات کر رہے ہوں. ایسی نیشن، ایسی قوم جو آلریڈی 70,000 لوگ اپنے شہید کرا چکی ہے، ہم کسی ایسی چیز کا حصہ نہ بن جائے. سو میں چاہوں گا گورنمنٹ اس کو بند کمرے میں ڈیبیٹ کرنے کے بجائے اوپن ڈیبیٹ کرے، اس کے اوپر ڈسکشن کریں. ہم جیسے نابلد قسم کی جماعت جس کے 100 کے ارکین اب بقایا بچ چکے ہیں، 30-40 تو یہ لے جا چکے ہیں، ان سے بات کر کے دیکھیں. آج آپ کا سینٹ کے الیکشن میں آپ کا بندہ جیت گیا الحمدللہ. نہیں، سہیل افریدی کو سی ایم بنانے کے بعد آج پھر خیبر پختونخوا کے لوگوں نے عمران خان کے اوپر لبیک کہہ کے پھر اس کے کسی ایک نمائندے کو، ایک ورکر کو اٹھا کے انہوں نے دوبارہ سینیٹر بنایا. یہ بات کرنی چاہیے. لیکن اور دوسری سائڈ 91 ووٹ ملے اس کو، اور تاج افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے مقابلہ کیا، ان کو 45 ووٹ ملے. اس کا مطلب ہے مقابلہ تو ہوا نا. میر صاحب یاد رکھیے ایک شہز پہ ایک گراس روٹ لیول کا ورکر عمران خان کا نمائندہ تھا، ایک ارب پتی شخص تھا. لوگوں نے خیبر پختونخوا نے عمران خان کے اوپر آج پھر لبیک آئے. اور دوسری سائڈ پہ آج دیکھیں یہ حکومت جو بیٹھی ہے، معذرت کے ساتھ کیانی صاحب، آج یہ حکومت بیٹھی ہے کشمیر میں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ چوری کا مال جو ہم سے لوٹ کے لے گئے تھے، ہمارے جو 20 کے قریب اراکین تھے جس کو توڑ کے لے کے ہماری حکومت گرائی گئی تھی، آج وہ کسی کے نہیں رہے. اور وہاں بیٹھ کے صدر زرداری صاحب بیٹھ کے ایک اور نئی منڈی لگا رہے ہیں. اگر آپ برا نہ بنائیں، آپ کے بندے ٹوٹتے بڑی جلدی ہیں سر. بات سر پیچھے جو توڑنے والے یہ ہونا، بعد آگے پیسہ نظر آتا ہے، آگے بہت ساری چیزیں پیچھے نظر آتی ہیں. 2-3 پارٹیاں. میر صاحب افسوس کیا صدر پاکستان کے پاس اختیار ہے کہ لوگوں کو بٹھا کے کہ میں کیسے حکومت گرا سکتا ہوں؟ کین ہی ڈو دیٹ؟ عارف الوی صاحب جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں اب کیانی صاحب تو کہہ رہے ہیں جی ہم تو وہاں اپوزیشن میں بیٹھیں گے، تو یہ تو جواب عدم اعتماد کے ووٹ میں ان کے ساتھ ہیں. چلے آپ ذرا ان سے بھی بات کر لیں. ایک صرف آخری چیز، غنیمت کا مال آج تک کسی کا نہیں ہوا. اچھا جی، غزہ کے معاملے پہ پارلیمنٹ میں ایک تھورو ڈیبیٹ ہونی چاہیے. جی میں نے جیسے کہا جی پہلے تو اس معاملے کو پارلیمنٹ میں یقیناً ہونی چاہیے جی. جب معاملہ ایک ایسی نہج پر آ گیا ہو جب اس کے سارے پہلو آ گئے ہوں، جب ریاست نے یا حکومت نے اس کو انٹرنلی پہلے وے اپ کر لیا ہو، تب پارلیمنٹ کے سامنے معاملہ آنا چاہیے. تو جیسے کہ میں نے کہا کچھ سوالات، کچھ باتیں اون صاحب نے بھی کی، ان سارے تقاضوں کو دیکھ کر ہی پھر بات آگے ہوگی. اس لیے میں نے کہا اس پہ بات کرنا. آزاد کشمیر میں آپ سے اس لیے نہیں بات کر رہا کہ وہاں پہ تو اپوزیشن میں. نہیں جی بالکل جی ہم اپوزیشن میں، اور ساتھ ہمارا یہ موقف بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جلد از جلد وہاں پہ فریش انتخابات ہوں تاکہ ایک مستقل پیپلز پارٹی جو وہاں پہ وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے اس کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وزیر اعظم کس کو بنانا ہے. ان کو بھی نہیں پتا کہ ادھر کیا کرنا ہے کس کی. اور یہ ویسے جی کس کو کون گرا رہا ہے کوئی سمجھ نہیں لگ رہی جی کشمیر. آپ کا بہت بہت شکریہ کیانی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. دیجیے اجازت، اللہ حافظ.